अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बाहर ना अब हल्की हल्की सी सुबह के हल्की हल्की नहीं होती, बिल्कुल ना होने के बराबर खून की वो शुरू हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता दिन भी छोटे होते जा रहे हैं। टाइम का पता ही नहीं चला कि सितंबर जो है आज 21 है, 21 सितंबर 2020 कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। मैं 21 पे पहुंच गई 20 के बजाय। तो 20 सितंबर 2024 है और अब आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है पहले 7 बजे तक हो रहा था, क्या कहते हैं, सनसेट, और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता 6 बजे तक आहिस्ता सूरज ढलना शुरू हो गया और दिन जो है वो छोटे होते जा रहे हैं और रातें आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाएंगी। सो वी आर वेलकमिंग विंटर्स। मेरा फेवरेट वेदर है सर्दियाँ, लेकिन इस मरतबा मैं सोचती हूँ कि बाहर चली गई बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा जो है ख़िज़ा जो है वो अब नहीं होती है, अब डायरेक्टली गर्मी और सर्दी हो रही है। क्योंकि जैसे ही सर्दी ख़त्म होती थी तो बाहर का एक मौसम होता है जिसमें एक महीने का, जिसमें सारे सेलिब्रेट करते हैं। एक ज़माने में बसंत हुआ करती थी, फिर सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया। तो मैं ये सोच रही थी, उप्स जीना ज़्यादा लंबी हील पहन ली है। बात करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले आज आपको रन थ्रू दे दें शो का। आज होंगी हमारे साथ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मशियत ज़हरा काज़मी। यूके से इन्होंने एजुकेशन पढ़ा है और एजुकेशनिस्ट हैं, CEO हैं एट माइंडफुल माइंड्स, वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से आपको पता ही होगा आजकल जो हालात हैं, वैसे तो मेरे ख़्याल में आप टैकल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से लोग ज़हनी अमराज का शिकार हो चले हैं ज़्यादा। उसके अलावा आज का जो सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? वैसे तो इसका सिक्योरिटी के हिसाब से किया जाए तो पूरा पाकिस्तान ही ख़तरनाक जंगल बना हुआ है, लेकिन ये कि आपने बताना है कि एक्चुअल जंगल जो है वो कौन सा है सबसे ख़तरनाक वाला। आज म्यूज़िक वीडियो है दिल में तुम, रोज़न फीचरिंग बनी। दिल में तुम, आँखों में तुम, मनों ने जाने जहाँ, क्यों में क्या ज़बरदस्त। बनी के साथ मैंने काम किया हुआ है और उनका जो स्टूडियो है बनी हिल स्टूडियो कराची में, उसमें मैंने अपना जो सॉन्ग्स हैं जो मैंने गाए थे और जो काफ़ी सारे और सॉन्ग्स हैं जो कि मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे। व्हाट अ लवली पर्सन। और वो दौर जो 90s का था वो तो अनफॉरगेटेबल है सबके लिए। और वो कहते हैं ना, हम लोग जो है वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने सोशल मीडिया से पहले जो ज़िंदगी थी उसको देखा, एंजॉय किया और मोमेंट के अंदर रहे। और ये नहीं कि सारा वक्त हम लोग दोस्त मिलते थे या कोई गेट टुगेदर्स होती थी तो सारा वक्त फ़ोन होता था, कुछ ऐसा नहीं था। घर में तार वाला फ़ोन था, उसके बाद ऑब्वियसली फ़ोन आए, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो हम बस कॉल रिसीव करते थे, कॉल एंड हो जाती थी। तो सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उनको हमने बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और अब जो है हम लास्ट जनरेशन ही है जिन्होंने इस प्रिविलेज को एंजॉय किया। उसके बाद अब अगर जेन जी या इवन मिलेनियल्स जो हैं उनको अगर ये पता, वो समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है बस वही है, फ़ोन और बस इस तरह का एक जो एक्शन है बस वही है। लेकिन वी आर लकी एंड आई एम रियली प्राउड कि मैंने वो टाइम देखा। इट वाज मोस्ट वंडरफुल म्यूज़िक। उसके अलावा म्यूज़िक पाकिस्तान का, वहाँ यूरोप और अमेरिका का म्यूज़िक, वो कहते हैं ना सबसे मेमोरेबल सॉन्ग्स उस ज़माने के। फिर जो हमारी गेट टुगेदर्स होती थी, जो हमारे पाकिस्तान के टेलीविज़न पे इश्तिहारात चलते थे जो हमें अब तक ज़बानी याद है। सोचें आप, अब कोई इश्तिहार चलता है, कोई जिंगल चलता है या कुछ होता है, आपको बिल्कुल याद नहीं होता, लेकिन मुझे याद है, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, फिर मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, टोंग टोंग टोंग, नाज पान मसाला, मतलब इतने मज़ेदार से थे। और फिर भूल न जाना फिर पप्पा नौरस लेकर घर आना, मतलब ये सोचें आप, जिंगल्स इतने मशहूर और उस टाइम का म्यूज़िक। सो वो कहते हैं ना, टाइम हैज़ पास्ड बट द मेमोरीज आर अमेजिंग। सो नाज़रीन आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं?
میں یہ شال بات کر رہی ہوں اٹک سے. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں شکر الحمدللہ. کیسی ہیں ارشاد؟ میں اشال, ٹھیک ہوں. سوری. آپ کا ڈریس آج پیارا لگ رہا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینکس الاٹ. کیسی ہو اشال؟ میں نے آپ کی فرمائش پہ کیا بنایا تھا؟ آپ نے میری فرمائش پہ پلاؤ بریانی بنائی تھی. پلاؤ بریانی بنائی تھی, کیسی بنی؟ مزے کی بنی؟ اچھی بنی تھی, مما نے بھی ٹرائی کی تھی. اچھا, زبردست زبردست. تو یہ بتائیں کہ آج کیا کر رہی ہیں؟ آج لانگ آج ویکینڈ. ہمارے گھر میلاد ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, تو پھر اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. چلو زبردست ہے. ہماری طرف سے بھی مبارک ہو آپ کو, گھر والوں کو, اور حاجی صاحب کے لیے انشاءاللہ خصوصی دعا کریں گے آج. جی جی. اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, ان کی بڑی پیاری کالز ہوتی تھی, اور میرے لیے تو وہ ہم بھی ان کی کالز نا بہت مس کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ ہی آپ کے شو میں کال کرتی تھی نا, تو جب بھی میں آپ سے کال پہ بات کرتی ہوں نا تو ان کی بہت یاد آتی ہے. ظاہر ہے بیٹا, یادیں رہتی ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اچھی آپ کی یادیں ہوں تو ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. جی. ٹھیک ہے آپ بھی آ جانا ہمارے میلاد پہ. بیٹا, میں جہاز میرے پاس ہوتا تو اگر میں نے صحیح طریقے سے انویسٹمنٹس کی ہوتی, لیکن جہاز نہیں ہے, ورنہ میں ضرور آتی اٹک. جی. اچھا بیٹا, آج کا سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ چھانگا مانگا. چھانگا مانگا, اوکے ٹھیک ہے, چھانگا مانگا میں نے لکھ لیا. سو آپ کی کوئی فرمائش نیکسٹ ویک کے لیے؟ ابھی فی الحال تو کوئی نہیں. فی الحال کوئی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے. پھر آج کی آلو تیز مرچی پلاؤ دیکھنا مت بھولنا. ٹھیک ہے, دیکھوں گی, اور پھر وہ ٹرائی بھی کرواؤں, ماما سے بولوں گی کریں. ضرور ضرور. سب کو گھر میں سلام ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. آل دا بیسٹ. آپ کے خوبصورت جو ہے محفل میلاد جو ہے گھر میں ہونے والی ہے. ناظرین, آج آلو تیز مرچی پلاؤ ہے. ویسے تو آلو پلاؤ تھا, لیکن ہمارے اس کیمرے پہ انمول ہے, اور ان کا تیز مرچی, جیسی تیز مرچی لکھا تو ادھر والے کیمرہ ٹیم جو میں جو ہے نورانی, ان کے دھوئیں پہلے سے نکلنے شروع ہو گئے, کیونکہ وہ مرچ بالکل نہیں کھاتے. ان کے ساتھ میں ہے عدنان, جو کہ سوچ رہے ہیں کہ یار کھا ہی لوں, بعد میں تو جمعے کا دن ہے. ماشاءاللہ بالوں کی ری گرو لگا رہے. کل کا ناظرین شو واز امیزنگ. کل جو ہمارے پاس ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن آئے تھے نا, انہوں نے کمال کی چیزیں بتائی ہیں اباؤٹ ہیئر گروتھ, کہ کیا آپ جو ہے اپنے بالوں کے بال ہیں تو انسان بال اچھے بنے ہو, بے شک آپ کے بال اچھے بنے ہو, آپ نے کچھ بھی پہنا ہو نا, اٹ لکس اوکے. بال نہیں صحیح بنے ہوتے یا ان کی گروتھ یا گر رہے ہوتے تو ایک عجیب سی جو ہے انسیکیورٹی سی ہوتی ہے. سو ان کو انشاءاللہ دوبارہ بلائیں گے. تو ناظرین, آلو تیز مرچی پلاؤ آج نا بالکل لگ رہا ہے کہ میں یہ ویسے اس طرح نہیں تھا, یہ اس طرح تھا. ناظرین, یہ قمیض مجھے ہلکی ہلکی کھچ پڑ رہی ہے ادھر سے. دیٹ مینس کہ آ گیا ہے وزن, اور اب جائے گا بڑی مشکل سے. کوشش میں لگی ہوئی ہوں. جو میں نے بنج ایٹنگ تھی نا, مطلب جو میں ویسے سارا وقت چرتی رہتی تھی, وہ میں نے بند کی ہے. 6 kg میرا وزن بڑھ گیا. 6 kg مینس 2.2 کے حساب سے 12 پاؤنڈ. 12 پاؤنڈ بہت ہوتے ہیں. 6 kg کا تھیلا آپ پکڑے نا اس کا چاولوں کا, تو ایسے ہاتھ لٹک جائے گا. تو آئی ہیو ٹو لوز دیٹ انشاءاللہ 3 months ٹائم. 2.5 months میں ہو جائے گا, اللہ کرے گا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وزن بھی بہت دیر سے گھٹتا ہے. تو وہ 1 meal a day والا ہوتا ہے, لیکن بیچ میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا ڈنڈی مار دیتی ہوں. تو اس میں آلو تیز مرچ پلاؤ میں ظاہر ہے میں نے صرف لکھا ہے, باقی تیز مرچ انشاءاللہ نہیں ہوگی, اس میں نارمل مرچ ہوگی. اس میں 3 پاؤ کے برابر چاول ہیں, 3 پاؤ ہی اس میں آلو ہے. آلو ہم نے اس طریقے سے کاٹے ہیں, یہ دیکھیں اس طریقے سے کاٹے ہیں. ان کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں گے, ٹھیک ہے. 2 عدد پیاز ہیں, ثابت گرم مسالہ ہے, حسب ذائقہ نمک ہے, ہری مرچیں ہیں, 2 ٹی اسپون اس کے لہسن ادرک کٹا ہوا, اور دہی, تھوڑا سا دہی ہم شامل کریں گے, 4 سے 6 ٹیبل سپون. باقی دہی کا ہم رائتا بنا لیں گے. سب سے آسان, سب سے سستی اور مزیدار ڈش ہے. بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں. کل اگر آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں, میں نے تو ناظرین ایک جگہ میں نے سوچا تھا کل لاہور کا پلان بناؤں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن اب یہ سوچ میں پڑی ہوئی ہوں کہ یہ میں کیسے کروں گی انشاءاللہ. بٹ آ جاتے ہیں. اس میں 1 کپ میں آئل ڈال رہی ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 کپ آئل ڈالتے ہیں, اور اس میں پیاز اور لہسن ادرک جو ہے شامل کر دیں گے. اس کے بعد میں ہینڈ واش کروں گی. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری سی نیسی خان.
میں کراچی سے مسز محمود بات کر رہی ہوں. مسز محمود کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تمہاری 3 دن سے ریگولر کالر ہو گئی اب میں. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا 3 دن سے میں تمہاری ریگولر کالر ہو گئی. بالکل ریگولر کالر مسز محمود. اگلی جمعرات پھر میں تمہیں کال کروں گی. اور ہاں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ سب خیریت ہیں. میں نے کہا بہت پیاری اور اسمارٹ سی لگ رہی ہے. موٹی نہیں ہے آپ. نہیں تھوڑا سا وہ یہ قمیض مجھے بالکل سٹریٹ آتی تھی لیکن آج تھوڑا سا کھچ پڑی ہے ایسے. آج کی رات اللہ میں نے ہاتھ کھانے سے روکا نہیں ہے لیکن خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہاں یہ ہے میرے ذرا غلط ٹائمنگ ہو گئی نا. پہلے میں دیر سے سو رہی تھی ایکچولی. وہ جو میں نے 3 مہینے رات والا شو کیا نا اس نے کباڑا کیا. گھر جا کے ٹھوس کے میں سو جاتی تھی. اس میں ہوا ہے ورنہ مارننگ شو میں کبھی میرا وزن نہیں بڑھتا. آہستہ آہستہ کم ہوگا. لیکن یہ بتائیے آپ کو یہ ریپیٹ کب ہوتا ہے؟ ریپیٹ ہوتا ہے رات کو ریپیٹ نہیں دوبارہ دکھایا جاتا ہے رات کو 9:30 بجے. اور دوپہر میں دوپہر میں بھی میں نے آپ کو دیکھا تھا 4 بجے 3:30 یا 4 بجے. 4 بجے. اچھا میں آپ کو نا ریکنفرم کر کے بتاتی ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ کب چلے گا. ویسے رات کو 9:30 بجے چلتا ہے لیکن دوپہر میں بھی چلتا ہے. میں نے دیکھا رات کو تمہیں کہ شاید تم آ رہی ہو لیکن آیا نہیں آپ کا. اچھا دوپہر کو 3:30 بجے چلتا ہے 3:30 بجے. اور آج کا سوال کیا ہے مجھے؟ آج کا سوال ہے پاکستان کا سب سے خطرناک جنگل کون سا ہے؟ چھانگا مانگا. ہے چانگا مانگا. ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے مسز محمود. انشاءاللہ نیکسٹ ویک بات ہوگی. مسز محمود صاحب کو تو ہم یاد کرتے ہیں. آپ کا اپنا نام کیا ہے پیارا سا؟ میرا اصل نام ہے سیدہ درویش شہباز جہاں اعظم فاروق اینڈ رحمانی. میرے خیال میں مسز محمود ٹھیک ہے. آپ جب یہ نام لکھیں گی نا آپ کو پیپر میں کم پڑ جائے گا. ہاں آپ دیکھیں نا میرا نام اصلی جو ہے نا وہ ہے گلے آرزو خان. ہائے 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 لگے گا کہ کسی نے ٹرک پارک کیا ہے ابھی اور آیا ہے. چلو اپنا خیال رکھنا. آپ بھی اپنا خیال رکھیں مسز محمود. تھینک یو. سب کو سلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پیاری سی مسز محمود واز ود اس. ناظرین ایک گانا اہمی سر پہ چڑھا ہوا ہے میرے. سوری ایک دم سے کچھ ہوتا ہے مجھے اور میں شروع ہو جاتی ہوں. اچھا تھوڑی ایکسرسائز ہو جائے. جو اروما آیا نا لہسن ادرک کٹا ہوا اور پیاز ڈالا ہے اس میں میں نے. اور اس میں اب ہم دیکھ کے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ گرم مسالے سے گلے میں جلن ہوتی ہے. 1 سے 2 یہ ہم دار چینی ڈالیں گے. بس یہ چھوٹی سی اور ڈال دیتے ہیں. 1 تیز پات ڈالیں گے. 4 سے 6 لونگے اور 4 سے 6 ہی کالی مرچیں اور زیرہ اور بڑی الائچی 1 شامل کر رہی ہوں میں اس میں اور چھوٹی الائچی اور جائفل جوتری تھوڑی سی. یہ زیرہ میں ڈال دوں اس میں. یہ شامل ہو گیا زیرہ. 1 اور تیز پات ڈال دیتے ہیں کوئی بات نہیں ذرا مزیدار بنے گا کیونکہ چاول ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے ثابت گرم مسالے سے اگر آپ کو نہیں پسند ہے اس طرح تو آپ ایک ململ کی پوٹلی میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں اور اینڈ میں پوٹلی آپ دم کے بعد نکال لیں. یہ ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا. آپ نے ایسی سنہرا ہو نا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینے آلو. بس سنہرے میں ڈالنا ہے آپ نے. آلو شامل کر دیا اور اس کے بعد خوب سارا دھنیا بھی کاٹنا ہے. 1 سیکنڈ. اور اب آ جاتے شروع میں جو بات کر رہی تھی کہ انوائرمنٹ کا جو ایک دم سے بدلاؤ آیا ہے نا اور موسم کا وہ ہم سب کے لیے الارمنگ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ درخت لگائیں. اچھا جی یہ دیکھیں ہرا دھنیا خوب سارا ڈالنا ہے اس میں. ہرا دھنیا جو ہے کیوں ہم لوگ ڈالتے تھے؟ سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ ہرا دھنیا کھانے کے اوپر جو ہم ڈالتے ہیں جب آپ ڈشز سرو کرتے ہیں اس سے جو بھی بیکٹیریا اگر خدا نہ کرے تھوڑا بہت ہے تو وہ جو یہ آپ ڈالتے ہیں نا اس سے بیلنس ہوتا ہے. ہرے دھنیا اس لیے پاکستانی اور باقی جو انڈین کھانے ہیں ان میں ڈالا جاتا ہے. مجھے بہت پسند ہے کوریانڈر. اس کی چھوٹی بہن سلانٹرو بھی ہے جو کہ زیادہ تر اس میں کانٹیننٹل اور جو دوسرے باہر کے کھانے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے. یہ زیادہ تر دھنیا جو ہے کوریانڈر یہ ہمارے جو لوکل کھانے ہیں ان میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے.
لیکن اس کی جو چھوٹی بہن ہے سلینٹرو, وہ جو ہے یورپین اور یہ آپ کے کانٹیننٹل کھانوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ ڈالتے ہیں, بیچ میں ہری مرچ ڈال دیتے ہیں. ابھی تک میں نے کوئی مسالہ اس میں نہیں ڈالا, لیکن ہم نے کیونکہ چاول ڈالنے تو پلاؤ میں, بریانی میں نمک جو ہے نا وہ اہم رول ادا کرتا ہے. اب اس میں ڈالوں گی 2.5 چمچ, 1 2 اور 2.5 چمچ. اس سے پرفیکٹ نمک آئے گا. اور نمک پلیز, یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ جی نمک بالکل بند کر دیں, نمک کے بغیر کھانا کھائیں. نمک از ویری امپورٹنٹ فار آر سروائیول. نمک کے بغیر آپ کی جو باڈی ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کرتی. اس لیے یہ فارماسیوٹیکل جو ان لوگوں نے نا ایک اندھی مچائی ہوئی ہے دوائیوں کے چکر میں. میرے خیال میں یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے دنیا کی پاپولیشن کم کرنے میں. اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. دہی کو ہم لوگ کر لیتے ہیں, پھینٹ لیتے ہیں, اور اس کو ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے آلوؤں میں تاکہ فلیور بہت اچھا آئے گا, اور اس کا باقی کا ہم لوگ رائتا بنا لیں گے. یار ویسے ایک بات ہے, بند گوبھی بھی ہے, اس کو بھی ڈالتے ہیں ساتھ, بہت مزہ آئے گا. آلو, بند گوبھی, تیز مرچی بریانی, ٹھیک ہے نا. لیٹس ڈو اٹ, ٹھیک ہے نا. ایک کمپنی ہے جس کے جوتے ہیں بڑے مشہور, وہ کہتے ہیں اوکے جسٹ اوکے. یہ ہم نے یہ جو یہ باریک چاپ کیا ہوا میں کاٹ رہی ہوں یہ, اور پھر اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی کاٹیں گے. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس صاحب فضل الرحمان لاہور سے آپ کرا کرو کالر. 5 مہینے کے بعد ہی کال ہو رہی ہے. کہاں بارش ہو رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 5 مہینے کے بعد ہی کال ہو رہی ہے. آپ ناٹک کا پروگرام کر رہے تھے, اس کے بعد کال ہی نہیں لگی. اچھا اچھا, 5 مہینے بعد بات ہو رہی ہے. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, دعائیں شکر. آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک, شکر الحمدللہ, سب خیریت. آپ سنائیے, ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ موسمیاتی جو تبدیلی ہو رہی ہے, بہت ہی اچھا موسم ہو رہا ہے. لاہور میں بھی کل 5 ڈگری کے قریب نا کالی گھٹا چھائی ہیں, بہت زیادہ. بس کالی گھٹا تو چھائی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے, کل کی وجہ سے. ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے. اس کے بعد کالی گھٹا کے بعد جب دھوپ نکلے, اتنی خوبصورت وہ نظارہ تھا. میں کہتا ہوں کہ ایسے لگ رہا جیسے نیا کوئی دن نکل آیا. ہاں دیکھیں. اچھا سنیں, اس کے اوپر مجھے گانا یاد آ گیا. جی. کالی گھٹا چھائی, پریم رت آئی, آئی 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 آئی, تیری یاد آئی. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں نا ایک گانا میں سناؤں آپ کو. سنائیں, صبح سنائیں. نہیں, میں نے اوپر ریکارڈنگ کی سنانا تھا, اپنی آواز میں کوئی نہیں سنانا تھا. تو پھر کس کی آواز میں سنانا ہے؟ وہ میں نے ریکارڈ کیا ہوا تھا موبائل میں, میں سوچ رہا تھا وہ سنائیں, لیکن وہ دل کی بات آپ نے کہہ دی. اچھا, ریکارڈ آپ نے اپنی آواز میں کیا؟ نہیں, وہ محمد رفیع کی آواز میں تھا کوئی گانا. اچھا تھوڑا سا تو سنا دینا, میں نے بھی تو سنایا صبح اتنی بری سچویشن میں. سنا دیں, کیا ہوتا ہے. کون سا سناؤں, میں نے ذہن میں نہیں آ رہا. کوئی سا سنا دیں, دل پاک سا کچھ بھی سنا دیں. یار پریشان ہو گیا ہوں میں. سنائیں. آئندہ آپ کی کال نہیں لیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے تو. چلیں. ہیلو, واہ بھاگ گئے. اوکے ناظرین, کوئی بات نہیں. اچھا, اب آپ نے 5 مہینے بعد ہی کال کرنا, آپ سمجھ آئیے آپ کو. یو ڈیڈنٹ. اچھا, اس کے اندر ہم نے 2 ٹیبل سپون یہ ڈال دیں گے ناظرین. جو یہ میں نے ایڈ کیا نا بند گوبھی, واٹ از اٹ کال بند گوبھی. 2 3 4 5 6, کبھی میں گن کے نہیں کرتی. چلو 2 چمچ اور 7 8 یہ ہم نے ڈالا اس میں. باقی میں ہم لوگ کاٹ کے ڈالیں گے ٹماٹر, کھیرا, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, زیرہ, کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک. تو ہمارا بن جائے گا اس کے ساتھ رائتا. کتنی کم خرچ میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں جو کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ دیکھیں, اب میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں. اس کے اندر جب چاول ڈلیں گے نا, چاول, یہ دیکھیں, آئے ہائے کیا اروما ہے, واہ 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 واہ. اب سوچیں اس کے بعد تو 2 انچ بڑھنا ہی ہے. آلو کی بریانی کھائیں گے تو 2 انچ میں. اب میں کہہ رہی ہوں اچھا, میں اب یہاں جب پکتا ہے نا پھر میرے سے ہینڈل نہیں ہوتا, پھر میں کہتی ہوں نہیں بھائی کھانا ہی کھانا ہے. اچھا, اب دہی میں ہم ڈال لیں تھوڑی سی کوٹیز. فکر نہ کرے, نورانی جو ہے بہت ٹینشن میں تھے, میں صرف اس میں ڈال رہی ہوں. یہ کس میں, رائتے میں.
ٹھیک ہے یہ کیا. مجھے ٹائم پلیز ناظرین سوچے لوگوں کو بتا کے کہ بھئی رسٹ واچ پہنا کریں, میری خود کی رسٹ واچ میں بھول جاتی ہوں. اٹس فنی بٹ کہتے ہیں نا دوسروں کو بتاتے آپ خود ہی بھول جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اشتہارات کے لیے ناظرین, مائی فیوریٹ. تو چلتے ہیں اس پہ. او سوری, السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ داور بھائی جان بار بھائی جان کو بھی میرا خاص سلام, اور پیاری سی مہوش ہیں ان کو بھی خاص سلام, مولی کو بھی سلام, اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سلام. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. آج بن رہی ہے آلو تیز مرچی پلاؤ. اس کا جو رائتا ہے یہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے, اس میں ٹماٹر, ہری مرچیں, معاف کیجیے گا, پیاز نہیں ڈالا, اور جو کھیرا ہے اس کو باریک چاپ کیا ہے. اس کے بعد اس میں نمک, اور یہ دیکھ لیں ہمارے, اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں کیسا بنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او پرفیکٹ. آلو بند گوبھی سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے, یہ دیکھیں یہ ہو چکے ہیں. اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈال دیں گے, اور ایک ایک دانہ آپ نے بول میں سے ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا. ایک ایک دانہ ایک گیا نا تو آپ سے پکڑائی ہو جائے گی آپ کی. اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے, اب اس کو یہ دیکھیں, اس میں کوئی رنگ ونگ میں نہیں ڈال رہی, جو نیچرل ہے, جو ٹیکسچر ہے, جو کلر ہے وہی رہنے دیں گے. اس کو اچھی طرح مکس کیا. اب اس میں ڈال دیں گے انچ, چاولوں سے 1 انچ اوپر پانی, پھر باقی دم پہ پکے گا, کیونکہ ہم نے آلوؤں کو بھی گلانا ہے تھوڑا سا. یہ ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے, جلائیں گے, درمیانی آنچ کر دیں گے تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ سمر کرے گا, اور اس کے بعد اس کو دم پہ رکھیں گے. دم کے بعد پھر اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں. زبردست سا آج آلو تیز مرچی پلاؤ جو ہے وہ بن رہا ہے. اب ناظرین آپ یہ دیکھ لیں, رائتے کو چیک کریں, رائتا بھی بن گیا ہے. رائتے کو اوکے رائتا نہ چیک کریں, صفائی کر لیں, اور اس کے لیے میں ڈش نکال لیتی ہوں, یہ والی ہماری پیٹنٹ پائرکس کی ڈش. یہ رکھ لیا, اور دیٹس اباؤٹ اٹ. آج کا سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے خطرناک جنگل جو ہے وہ کون سا ہے؟ سوری بڑا جنگل کون سا ہے؟ خطرناک بڑا جنگل نہیں, خطرناک نہیں ہے. تو جنگل تو خطرناک ہی ہوتا ہے. اچھا وہ نہیں ہے. ادھر آپ کو پیار محبت, وہاں پہ شیلیز بنے ہوئے ہیں, جو جنگل کی بات ہم کر رہے ہیں وہاں پہ آپ جا کے اچھا ٹائم. یہاں تو نارمل حالات میں آپ نکلیں تو ڈکیتیاں اور جو کرائمز ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اٹس سو الارمنگ. میں تو حیران ہوں کہ یہ جو آپ کا مانسیرا کا جو موٹر وے ہے, ادھر کل جو واقعہ پیش آیا جس میں جو باپ اور بیٹا ہے اس کو جو ہے وہ جا رہے تھے, اور پتہ نہیں کوئی ان کا جاننے والا تھا کون ہے, اس کو روک کے ان دونوں کو جو ہے شوٹ کر دیا, اور ان کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے. یہ دن دہاڑے آج کل ہو رہا ہے. تو پلیز میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک تو اکنامک سٹریس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کرائم جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں, کراچی اسپیشلی, اور اسلام آباد راولپنڈی میں شاذ و نادر یہ قصے جو ہے یہ سنے جاتے تھے. لیکن اب جو موبائل سنیچنگ ہے, موٹر سائیکل چوری ہونا ہے, گاڑیاں چوری ہونا ہے, اسپیشلی یہ جو بیگر کمیونٹی ہے, جو بھکاری ہیں, ان کے بچے ادھر ادھر. آپ کو پتہ ہے گاڑی سے لیپ ٹاپ غائب ہو گیا, حالانکہ وہ آدمی کہہ رہے ہیں میں نے کلک لاک کیا ہے, لاک کر کے وہ گیا ہے, آواز بھی آئی ہے, لیکن وہ اس طریقے سے آپ کو باتوں میں الجھاتے ہیں کہ پیچھے والا شیشہ کھلا رہ گیا, اور وہ بچے نے 2 سیکنڈ میں دروازہ کھول کے جو ہے وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ غائب ہو گیا. وہ واپس آیا آدمی. یہ اسلام آباد کی میں بات کر رہی ہوں. تو پلیز جوکس اپارٹ, اپنی چیزوں کا, اپنے انوائرمنٹ کو پلیز دیکھا کریں, کہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں. اس طرح اپنے بیگز اور فونز جو ہیں وہ ساتھ والی جو پیسنجر سیٹ ہے اس کے اوپر نہ اس طرح بلیٹنٹلی رکھیں کہ دوسروں کو نظر آ رہا ہے, یا وہ بلیک جو شیڈز ہیں دھوپ کے لیے وہ لگا لیا کریں. بٹ بی ویری کیئرفل. آج کل بہت حالات پورے پاکستان کے خراب ہو گئے ہیں چوری چکاری کے حساب سے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. معاف کیجیے گا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بول رہی ہیں؟ روبینہ. روبینہ.
روزینہ جی جی روزینہ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں خیریت بالکل سے؟ ٹھیک ہوں جی. آپ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ سب ہلو ٹھیک ٹھاک. جی 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 میں ٹھیک ٹھاک آپ ہوں. کے سوال کا جواب تھا شانگا مانا. اوکے. اور دوسرا آپ نے جو بھی دھنیے کی خوبیاں بیان کی نا, دھنیے کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, یہ استعمال کرنا چاہیے. کیا ٹھنڈی ہوتی ہے؟ دھنیا آپ کہہ رہی ہیں نا, دھنیے کی بھی آپ خصوصیات بتا رہی تھی. جی جی. دھنیا جو ہم کھانوں پہ ڈالتے ہیں یا ویسے بھی اگر چبا کے بھی کھایا جائے تو اس سے کو بھی کم کرتا ہے اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. جی اور اس سے آپ کی جو ڈائجیشن ہے وہ بھی بہترین ہوتی ہے. بہترین ہوتی ہے. اور مجھے آپ سے یہ کہنا تھا, ابھی جو آپ کے ڈاکٹر آئیں گے ان سے کوشچن کیجیے گا. خیر ہمارے ملکی حالات ہی ایسے ہیں کہ اس وقت ہر بندہ ہائپر ہے, ذہنی دباؤ کا شکار ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے. یہ جو بھی آپ نے چوری کا ذکر کیا, ہماری گاڑی سے بھی اسی طرح موبائل جو مانگنے والے آئے باتوں میں الجھایا اور اسکرین سے مطلب فرنٹ سیٹ سے موبائل اٹھا کر لے گئے, پتہ ہی نہیں چلا. میں نے آپ سے ذکر کیا نا, آج کل یہ بہت ہو رہا ہے کیونکہ ایک بھکاری صبح جب ڈراپ ہوتا ہے تو اس کا پورا خاندان ڈراپ ہوتا ہے ساتھ. پورا خاندان ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھوں سے آنکھیں دیکھ کے, ایک آتا ہے آپ کو الجھا لیتا ہے باتوں میں, دوسرا پیچھے سے سیٹ کا صفایا کر کے چلا جاتا ہے. موبائل جو ہے نا اس طرح گیا. اور تو آپ نے ان سے یہ کوشچن ضرور کرنا ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں, وہ حالات بھی کچھ ایسے ہیں, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ٹپ بتائیں کہ جب غصہ آتا ہے تو اس کا تھوڑا نارمل کیسے کریں. اچھا یہ آپ ان سے ضرور میری طرف سے ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ روزینہ فار یور لولی کال. ناظرین لیٹ می چیک دا ٹائم. میں لوگوں کو کہتی تھی, میں خود ادھر پھنس گئی ہوں. ابھی ہے 2 منٹ ہے. تو ناظرین کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں تک جو آپ کی سچویشنل اویئرنیس کی بات ہے نا, سچویشن جس میں آپ ہوتے ہیں ادھر جو آپ گاڑی پارک کریں, خواتین ہیں ایک دم سے گاڑی سے نکلتی ہیں اور چل پڑتی ہیں, پیچھے سے بس یوں دبایا ٹوں ٹوں آواز آئی, چیک کیا کریں کہ لاک ہوا ہے کہ نہیں, شیشے پورے اوپر ہیں کہ نہیں. بیکاز آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر ایک خاندان اگر بھکاریوں کا ایک جگہ پہ ڈراپ ہوتا ہے جس میں 6 لوگ ہیں, ایچ جو بھکاری ہے جو بیگر ہے وہ دن کے نانا کرتے ہوئے 10-10 روپے تو لوگ ویسے ہی دے دیتے ہیں, کوئی 50 دے دے گا, کبھی کوئی 100 دے دے گا, کرتے 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 1800 سے 2000 روپے پر ڈے کے حساب سے اگر آپ حساب لگائیں تو ایک گھر کے 6 افراد اگر بھکاری ہیں تو حساب لگائیں کہ وہ 12,000 روپے روز لے کے جاتے ہیں. میں نے بہت دفعہ ایک بلڈنگ پہ میں ویسی کھڑی ہوئی تھی تو نیچے وہ 3-4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے اپنے دوپٹے پھیلائے ہوئے تھے اور 1-1 روپے کے چڑ مڑ کیے ہوئے اتنے ڈھیر نوٹ, تو بیٹھی گن رہی تھیں. تو پلیز یہ جو ایک انڈسٹری ہے, ایک مافیا, ایک میں کہوں گی ایک پورا مافیا کہہ لیں پاکستان میں بیگری کا, اس میں حیرت آپ کو ہوگی کہ سالانہ میں بھی 40 to 42 بلین روپیز جو ہے یہ بھکاری جو ہے یہ کماتے ہیں. آپ سوچیں, میں تو کہتی ہوں ان سے ہی رابطہ قائم کر لیتے ہیں کہ IMF کا لون یہی دے دیں, ہمارے ٹیکسز بچ جائیں گے, اتنا کماتے ہیں یہ. تو دوسری بات یہ کہ آپ سوچیں یہ ٹکٹ لے کے جاپان جیسی ملک میں بھی پہنچ گئے ہیں پاکستان کے بھکاری, وہاں پہ بھیک مانگنے کے لیے. وہ جاپنیز سوچتے ہوں گے یہ کہاں سے آ گئے. سعودی عربیہ میں یہ موجود ہے, UAE میں یہ موجود ہے, جتنی گلف کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ جا کے کمائی کے لیے 2-2 3-3 چلے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ جبے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں, جس کے لیے سعودی گورنمنٹ نے بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس پہ بہت ایکشن لیا ہے. تو ہمیں امیجن کریں کہ آپ لوگ مت اس چیز کو پروموٹ کریں, بیکاز ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں وہاں پہ فریج, ٹی وی سب کچھ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. سوچیں ایک فیملی 12,000 روپے مہینے کا کماتی ہے تو دن کا کماتی ہے تو مہینے کے ایٹ لیسٹ 3-3.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو آپ یہ سوچتے ہیں نا, اس سے سوائے 10 روپے 20 لوگوں نے 10 روپے اگر آپ کو دیے ہیں تو 200 روپے بنتے ہیں. تو حساب کریں. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, ان سے بچ کے رہیں, ان کو پروموٹ نہ کریں. اور ایک جو خواجہ سرا کمیونٹی کو بدنام کرنے کے لیے جو ٹریفک جام ہے اس کے اندر 20 آ جائیں گے, اے باجی اے باجی اے باجی. بھائی کو مطلب آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں, کتنے پیسے آپ اٹھا کے دیں گے. تو اس کے اوپر اتھارٹیز کو بھی چیک رکھنا چاہیے کہ یہ ہر سوسائٹی میں گھسے ہوئے ہیں جو بھکاری ہیں. تو آن دس نوٹ چلتے ہیں, ایک زبردست سا آپ کے لیے ویڈیو ہے, دل میں تم ہونٹوں پہ تم آنکھوں میں جانے جا, روزن اینڈ فیچرنگ بنی. تو ان کا یہ سنتے ہیں, اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی پیاری سی ماشیات زہرا کاظمی. ان سے مینٹل اویئرنیس کے بارے میں بات کا, ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں. شی از اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ فرام UK.
ایجوکیشنسٹ ہے, CEO ایٹ مائنڈفل مائنڈس, ورکنگ آن مینٹل ہیلتھ اویئرنیس. سو چل کے سنتے ہیں خوبصورت سانگ. جی ناظرین, ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. آج جو ہے آلو تیز مرچ پلاؤ بن رہا ہے, اس کو میں نے دم پہ لگا دیا ہے, اور ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بھی تشریف لا چکی ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے سپٹمبر کا یہ سوئسائڈل اویئرنیس کے حوالے سے ہے. آج کل بہت سوئسائڈز ینگ لوگوں میں, ہر ایج گروپ میں, جو خودکشی کی ایک لاسٹ ریزورٹ ہے جو کہ حرام ہے, اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. اور یہ کنسلٹنٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں فرام UK, ایجوکیشنسٹ ہیں, CEO ہیں ایٹ مائنڈفل مائنڈس جو کہ ایک سوسائٹی ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اینڈ ورکنگ آن مینٹل ہیلتھ اویئرنیس. آج کل مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں, آپ لوگ کال کر کے پوچھ بھی سکیں گے. اور بڑی پیاری شخصیت ہے, اور ان کو بھی پیار سے مشی ہی کہتے ہیں, لیکن ان کا اصلی نام مشیت زارا کاظمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مشیت؟ اللہ کا کرم. ٹھیک آپ ٹھاک کیسی ہیں؟ ہیں؟ شکر الحمدللہ. سو گڈ ٹو سی یو. لائک وائز, بہت شکریہ. اچھا مشیت, یہ بتائیے کہ آپ یہ جو مائنڈفل مائنڈز ہے سوسائٹی ہے, یہ UK بیسڈ ہے جی. تو اس میں کون کون سے مسئلے مسائل جو ہے وہ اجاگر کیے جاتے ہیں؟ بیسیکلی مشی جو ہے UK بیس اس وجہ سے, ایز آئی ایم کنسلٹنٹ اوور دیئر, بٹ دا مین پوائنٹ از ٹو انوالو ایوری ون جو بھی ہمارے ملک کے اندر ڈفرینٹ پروفیشنلز, جیسے آپ ہو, میڈیا سے پرومیننٹ جو ہمارے لوگ ہیں وہ جوائن کریں, جیسے ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر سے لوگ جوائن کریں. بیکاز ہمارے ملک کے اندر کیا ہے کہ سائیکالوجی کو کہہ دیا جاتا ہے یا سائیکالوجی اسٹوڈنٹ اس کو ہینڈل کرے, یا سائیکیٹرسٹ کرے, یا جو ہے جو پیشنٹ ہے اس کے لیے ہے. جبکہ مینٹل ہیلتھ جو گلوبلی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہر شخص انوالو ہوتا ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنے ارد گرد لوگوں میں. کیونکہ آپ جیسے روزانہ شوز کر رہے ہو, یہ بھی تو ایک اویئرنیس کا کام کرتے ہیں نا. آپ بھی روزانہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہو کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں, یا کوئی بھی اویئرنیس سے ریلیٹڈ جو آپ بات کرتے ہو, یہ مائنڈفل مائنڈس کسی بھی پروفیشن کے اندر ہو سکتے ہیں. تو میرا یہ اس کے اندر جو بیسک آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈفرینٹ پروفیشنلز کو اس کے اندر انوالو کریں, تاکہ وہ اپنے اپنے سیکٹر کے اندر جو بہتری ہے مینٹل ہیلتھ کو لے کر اس کو لا سکیں. اور جو انوالومنٹ ہے, دیکھو جتنی زیادہ لوگ ڈفرینٹ فیلڈ سے انوالو ہوتے ہیں اتنا زیادہ بیٹر رزلٹ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو ہم صرف لیبلائز کر دیں کہ یہ تو صرف سائیکالوجسٹ کا یا سائیکیٹرسٹ کا کام ہے. اور انفارچونیٹلی ناظرین, پورے پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ سے اوپر ہے, اور یہاں پہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں وہ صرف 400 ہیں جی. اور وہ بھی اس وقت ان کو رجوع کیا جاتا ہے جب بالکل انسان پاگل پن تک پہنچ جاتی ہے ایک چیز. تو جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں جس میں شوگر ہے, آپ کے ڈائبٹیز ہے, ہارٹ ایشوز ہیں, ہائپر ٹینشن ہے, اسی طریقے سے دماغ بھی آپ کی باڈی کا حصہ ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی سیروٹونن یا کوئی نہ کوئی کیمیکل کی کمی بیشی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ جو ہے ڈپریشن اور اس کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اور کچھ بہت لوگ کیا کہتے ہیں سینسٹیو ہوتے ہیں, لوگوں کی باتوں سے مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بات یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاگل کی. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے جو بالکل مینٹلی ریٹارڈڈ ہو گیا نا, اب اس کو ضرورت ہے نفسیاتی صحت کے بارے میں رجوع کرنے کی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ روزمرہ کی زندگیوں میں اسٹریسرز کا سامنا کریں, جیسے سوسائڈ کی آپ نے بات کی, 10th جو ہمارا سپٹمبر, اٹ از نون ایز دا سوسائڈل پریونشن ڈے آل اوور دا گلوب. تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ سوسائڈ بھی جیسے اگر ہے تو فرسٹ ڈے تو کوئی کمٹ نہیں کر لیتا. دیر آر سو مینی اسٹریسز اینڈ ایونٹس انوالو جو باری باری جڑتے انسان اس نہیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اپنی جان تک لینے پہ آ جائے. اور ابھی آپ نے دیکھا تھا ریسنٹلی ملائکہ اروڑا خان کے جو ہے فادر نے سوسائڈ کمٹ کیا. اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم جو بات کرتے ہیں کہ امیر لوگ تو خوش ہوتے ہیں, یہ تو غریبوں کا کام ہے خودکشی کرنا. جیسے پاکستان میں ہم آئے روز سن رہے ہوتے ہیں بل نہ جمع کرانے کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں. کبھی کبھار پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی لائف ویسے اتنی اسٹرگل میں جا رہی ہے تو ان کی لائف کو اینڈ کر دیا جائے. تو یہ تمام تر چیزیں یہ بلٹ ان چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہی کوئی ایک دن اٹھ کے نہیں سوچ لیتا کہ میں نے اپنی جان لے لینی ہے یا کسی کی جان لے لینی ہے. تو اس کے پیچھے جو ریزنز ہوتے ہیں, جو کازز ہوتی ہیں, ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے, آپ کو غصہ آتا ہے اور بہت
بہت زیادہ آتا ہے اور آپ کنٹرول نہیں کر پاتے اور آپ کو ایسے لگتا ہے یا خود کو مار لوں یا کسی کو مار دوں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی وقت کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں. اب یہاں پر بھی سائیکیٹرسٹ جو لوگ ہیں, آئی ڈونٹ نو, جہاں تک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میڈیکیشن دے دینا مشی, اگلے بندے کو یہ کہنا یہ گولی کھا لو اس سے تمہاری نیند اچھی ہو جائے گی. دیکھو جو بھی اس کی لائف کا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. گولی کھا کے سو جانا اور صبح اٹھ کے پھر وہی ساس جو ان سے ہے کسی کو ٹارچر کر رہی ہے, کسی کا ہسبینڈ ایسا ہے, یا آپ کے جو فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے. اور جو گولی ہے وہ ایک اسکیپ ہے جو وہ 15 سے 12 گھنٹے کے لیے آپ کو مل گیا. تو ایز اے سائیکالوجسٹ ہم یہ کام کرتے ہیں, اور مائنڈفل مائنڈ سوسائٹی کا بھی یہ کام ہے کہ آگے پیچھے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور کونسل کرنا کہ آپ اپنی زندگی میں موجود جو مسائل ہیں ان میں سے نکلنے کے لیے کون سا سب سے آسان طریقہ یوز کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر فیملیز میں یا دوستوں میں یا آپ کے ورک پلیس پہ کوئی ایک انسان کو آپ آہستہ آہستہ اس کا بیہیویئر چینج ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ اسے کچھ نہ کہیں کہ اچھا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, کیوں ایسے, جائے اسے سوال کرنے کے آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اور سناؤ کیا, آہستہ آہستہ اس کی جو اس کے دل میں ایک چیز, ایک بھری ہوئی چیز ہے, وہ اگر آپ چپ کر کے وداؤٹ اس کو آگے سے کاؤنٹر کوسچن کرنے کے چپ کر کے آپ سن لیں تو اس کا بھڑاس نکل جاتی ہے, تو پرابلی دیٹ پرسن ول فیل لائٹر. بالکل ایسے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو دوست اور فیملی ہے ان سے آپ تھوڑی سی بات کریں گے نا, میں نے تو تمہیں کہا تھا, وہ آگے سے کوسچن, تو وہ تنگ آ کے وہ ڈر کے یار ان سے بات کرنا بھی کوئی, بالکل. پھر آپ جاتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ جو کہ 2 گھنٹے ایک پیپر اور پین لے کے چپ کر کے سنتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے آپ کل دوبارہ اور اس کو اس چیز کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ جتنی دیر کے لیے میرے پاس آئے گا میری کلائنٹیج بنے گی. اور پھر پاکستان کے اندر یہ میل پریکٹس ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی انسان کو صرف اس لیے, ہمارے تمام تر میڈیکل فیلڈ میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو فوری طور پہ ہم ٹھیک نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم ہمارے پاس آتا رہے کیونکہ وہ ہماری روزی ہے نا, تو ہم اپنی لالچ کے لیے اس کو روز بلاتے رہیں. اور یہاں پر میرا جو پروفیشنلز ہیں ان سے بھی ایک التجا ہی انسان کر سکتے ہیں کہ دیکھیے کبھی بھی کسی انسان کی ذہنی یا جسمانی کوئی بھی بیماری, کسی کے ماں باپ بیمار ہیں, کسی کی جوان اولاد بیمار ہے, کوئی خود بیمار ہے, کسی کا اسپاؤس بچے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پلیز انسانیت کہاں چلی جاتی ہے. لائک ہاسپٹلس کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض بیچارہ کسی کو کسی میڈیکیشن کی ضرورت ہے, نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس سیمپل پڑے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں تم تو یہ خریدو ہی خریدو. اگر کوئی چیز اس کو آسانی سے ٹھیک ہو سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں تم ادھر سے نہیں آؤ, تم لمبا چکر لگا کے نہ یہاں پہنچو. تو مینٹل ہیلتھ کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے. بالکل یہ ایگری کرنے کی بات ہے کہ لوگ اس میں کیا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں نا مشی, وہ فلی آپ کہہ لو پروفیشنلی گرومڈ نہیں ہیں. بالکل. دے ڈونٹ نو کہ کیا کرنا ہے, بس ایک ڈگری کر لی اور بس ساتھ ہی پریکٹس شروع کر دی, BS کے بعد کوئی لائسنسنگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی چاہیے, دیکھیں گوگل کا زمانہ ہے, آپ جانے سے پہلے سرچ کریں کہ آپ کس کو جا کر اپنی یہ چیزیں کہہ رہے ہیں, مستند لوگوں کے پاس جائیں. بالکل. اور دوسری بات جو آپ نے فرینڈس کی بات کی, تو یہ ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم ججمنٹل بہت ہیں. اگر میں نے آپ کو کوئی بھی بات بتائی تو آپ کہیں گے کیوں مشی تمہیں پتہ نہیں ہے, تم اتنی پڑھی لکھی ہو, تمہیں یہ بات کیسے نہیں پتہ چلی. دیکھیے جو بھی انسان کسی سچویشن میں گرفتار ہوتا ہے نا, وہ اس کو وہ سینیریو سامنے والے کو آسان لگ رہا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار سامنے رکھی ہوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی. تو اسی طریقے سے جب کوئی انسان کسی مینٹل سٹریس, کسی بھی پریشانی یا کوئی لائف کے ہارڈ شپ کا شکار ہے, اس کو راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. اور اسی لیے ٹاکنگ تھیراپی, کنسلٹیشن کو عام کرنے کے اوپر رجحان دیا جانا چاہیے, تاکہ وہ انسان اس کو, کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے ڈیورس کیسز کے اندر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو بالکل ایزی سلوشنز ہوتے ہیں مشی ان کے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فرسٹریشن اور اس اسٹریس میں اور لوگوں کی انوالومنٹ کی وجہ سے راستہ نہیں نکال پا رہے ہوتے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے چلائیں. ایک تو ناظرین لوگوں کا وہ کہتے ہیں نا اتنی انوالومنٹ ہوتی ہے, اپنے وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, اپنے ان کی لائف بالکل بیکار ہوتی ہیں, دوسرے کی لائف میں وہ ایکسپرٹ کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کو اس سچویشن میں نا آپ کو اپنا تھوڑا سا مائنڈ کو کلیئر کر کے نا خود سے بھی اسٹینڈ اپنے لیے لینا چاہیے, کیونکہ آپ ٹھیک ہے, انوائرمنٹ ٹھیک ہے. اگر آپ کو جب بھی کوئی کمزور دیکھے گا تو وہ اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا. اور کبھی کبھار ایک اور جو اس میں بات میں ہمیشہ بتاتی چاہوں گی, جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں. اب جیسے ہم لوگ ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, دوستیوں کے اندر لوگوں کے ساتھ ایسی باتوں کو شیئر کر دینا کہ وہ اگلے دن ہی آپ کے لیے کوئی تھریٹ بن کے بیٹھے. نہیں, بیسٹ بات ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا, کسی نے آپ کو اپنے کوئی مصیبت, پریشانی, ایک جنرل بات بھی اپنی پرسنل بات بتائی نا, تو
دوسرے نے اس کو نشر عام کر دیا. یہی سب سے دوسرے دن جو ہے پوری جگہ پہ جتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں نا ان سب کو پتہ ہے. ایک دو لوگوں کو میں جانتی ہوں, ان کا پیٹ جو ہے بڑا ہے لیکن اتنا اس کے اندر جو ہے کمی ہے چیز رکھنے میں کہ نیکسٹ ڈے ساری جگہ کو پتہ لگ جائے گا. آئی تھنک دیٹ از کرمنل. لیکن میں آپ کو بتاؤں مشی, یہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا پیٹ ہلکا ہے, نہیں, اپنے متعلق باتیں کیوں نہیں پھیلاتے؟ اس وقت آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے, اس کے چل رہا دوسرے کی باری کہتے ہیں وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا, ایسے بات. میرا مطلب یہ نہیں تھا بھائی. اب آپ کا جو مطلب تھا, جو آپ کے ہڈن موٹیو تھا, اب وہ اگلے بندے کو جا کے تو آپ نے نہیں بتایا. اور ایک اور چیز پھر اسی لیے اسلام کہتا ہے نا غیبت سے بچیں, چغلی سے بچیں. اور پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر جو لوگ غیبت کرتے ہیں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. بالکل. اور ہم لوگ اس میں ہم کہتے ہیں ہمارا گاسپ سیشن چل رہا ہے, یہ ہم نے اس کو بڑا نارملائز کیا. مجھے لگتا ہے کہ گاسپ سیشن از کوائٹ لٹل ہیلدی, بٹ ایک پوائنٹ کے بعد آپ کو جب آپ اس کو بہت ہی کرمنل طریقے سے ڈائسیکٹ کرتے ہیں نا, کسی کی امیج کو مطلب مذاقیہ طور پہ چلو آپس میں تھوڑی بہت بات کر لی, لیکن اس کو پھر بڑھا چڑھا کے اس کے اندر سے سارا دوسرے کو نا بالکل, اور پھر نیکسٹ ڈے اسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا. اور یہ تو بہت عام بات ہو چکی ہے کہ آپ نے ایک دن کسی انسان کو حتی الامکان جو کہتے ہیں نا بالکل نقصان پہنچا دیا, اور نیکسٹ ڈے آپ اس کو اس طرح میٹ اینڈ گریٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ منافقت کا ایک درجہ ہے نا کہ آپ اتنے زیادہ اپنے وہ اس, اور یہ بھی ایک پلیئر کی قسم ہے مشی, کہ کسی انسان کو ڈسکس کرنا اور اس کی جو امیج ہے, جو کوئی بھی اس کا اورا ہے, اس کو ڈیمیج کر کے یہ فیل کرنا کہ میں نے تو سچ بولا. ہاں, ایسا وہ کہتے ہیں نا, وہ تو ہمیں فرمایا گیا کہ ایسا سچ نہ بولو جسے کسی کو بہت تکلیف نقصان ہو. اور آئی تھنک کسی کی پرائیویٹ چیز کیونکہ اس نے اپنے اس بہت ہی ڈیلیکیٹ مومنٹ میں آپ سے شیئر کیا ہے, وہ کسی اور تک پہنچانا اور 10 جگہ پہ بیٹھ کے بولنا, ایسے انسان کو تو میرا دل چاہتا ہے بند کر کے نا مکے مارو. لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں, اور یہی وجہ ہے جو سوسائڈل پریونشن اور یہ جو دن منائے جاتے ہیں, اسی لیے کہ مشی یہ اس طرح کی چیزیں جب بار بار یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کے درمیان میں, کولیگز میں, پرسنل لائف میں, آپ کے پروفیشنل لائف, یہ تمام تر چیزیں جو ہے مل کے بلٹ ان کرتی ہیں کہ انسان کے اندر وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا. لیکن ہم جو انسان ہے یہ سوشل اینیمل ہے, اس نے کسی نہ کسی سے بات کرنی ہے, ضروری ہے. تو اب جو سامنے والا ہے آپ کو کیا پتا کہ اس کی نیت میں کیا چیز ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پلیز خدا را, اگر کوئی انسان, آپ اللہ تعالیٰ بھی تو آپ کے کتنے راز رکھتا ہے. راز رکھنا میرے خیال میں ایک بہت ہی کمال ٹریٹ ہے, اور جو کہ میں نے ابھی تک بہت ہوگا. میں نے یہ ٹریٹ جو ہے نا میں شاذ و نادر لوگوں میں دیکھی ہے کہ کسی کی بات کا پردہ رکھنا, اور اس کو اسپیشلی اگر آپ کی لڑائی یا بات چیت بند ہو جائے, دیٹ از دا ٹائم جب آپ کسی کی اصلیت دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ آپ کو ایکسپوز کر دے. یہ کیا کرے. اسی لیے ان تمام فورمز کے تھرو یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کبھی بھی اچھے وقت کے اندر کسی پہ اتنا بھروسہ نہ کریں کہ وہ بعد میں آپ کے لیے ڈینجرس ہو جائے. بالکل. میرے خیال میں آپ اپنی کوئی بھی پرسنل بات ایک پروفیشنل کو 2000 روپے پر سیشن دے دیں. دیکھیں آپ اس کے اوپر کل کیس کر سکتے ہیں. اگر میں کلینکل کنسلٹنٹ ہوں, آپ مجھے آ کر اپنی لائف کا کوئی بھی ایکسرسائز, یا آپ نے کوئی مرڈر اٹیمپٹ کر دیا آپ بتا رہے ہیں, تو اس کے بھی پالیسی کنسرنز ہیں کہ میں نے کس طرح سے اس کو پولیس کو انوالو کرنا ہے, یا کچھ بھی چیزیں. تو خدا را آپ اپنے جو برانڈز اور بیگز پہ جو پیسے لگا رہے ہیں آپ کسی کنسلٹنٹ پہ لگائیں, یا اپنی دوستوں پہ, اور وہی کل جا کر آپ کے متعلق باتیں. اور یہ زیادہ تر نا لڑکیوں کے ساتھ یہ مسائل. ویسے ناظرین خواتین نہیں کافی سارے مرد حضرات بھی ہیں. نہیں, لیکن لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جلدی بھروسہ کر لینا اور باتوں کو شیئر کر دینا دوسروں کے ساتھ, یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں کہ 4 دن کی دوستی میں ساری الف سے لے کے یہ تک کی کہانی بتا دی, 5ویں دن اگلے بندے نے آپ کو جج کر لیا نا آپ کو کہ اچھا یہ تو بس اس میں یہ ہے. اس نے آپ کو سائڈ لائن کر دیا, اور آپ کی ساری جو لائف ڈائری ہے وہ اس کے پاس ہے, وہ آپ جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین اپنی میں کہتی ہوں کہ آپ 2000 روپے دے کے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے 2 گھنٹے دل کی بھڑاس نکالیں, بجائے اس کے اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور کسی کو بتانے کے, جو کہ بعد میں آپ کو اس باتوں پہ ایکسپلوئٹ کر کے آپ کو دنیا بھر میں نا جگ ہسائی آپ کی, اور ٹونٹ بھی کریں گے, مذاق میں بھی کر دیں گے کہ تمہارا تمہیں کیا پتا. اگر آپ کسی بات کے اوپر اپنا کوئی دے رہے ہوگے نا سجیشن, تو بھی آپ کو جج کیا جائے گا.
یار تو Taunt رہنے کر دے, دیا. تو Sarcasm. رہنے دے, مجھے پتہ ہے تیرا, تو رہنے دے, تو وہ انسان اور زیادہ جو ہے نا ڈپریس ہوتا ہے. ڈپریس ہوتا ہے, بالکل. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہے ناظرین, آج کی جو بریانی ہے اس کو بھی چیک کر لیں. جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ امجد خان شینواری کو ہاٹ سے. جی جی, امجد خان شنوائی صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کو اسپیشل سلام. جی جی. اور ڈاکٹر صاحبہ سے بھی ایک سوال ہے, لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے, جو بڑا جنگل ہے وہ ہے چانگا مانگا. ٹھیک ہے, چانگا مانگا, اوکے. ہاں جی, ٹھیک ہے, چانگا مانگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میشی جی 11 سپٹمبر بدھ کے روز آپ کا ایک پروگرام تھا, وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا. اس میں آپ نے کوفتے بنائے تھے, اس کی ریسیپی مجھے چاہیے, جس کو آپ نے شنواری کوفتے کا نام دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہے. کون سے کوفتے کا نام دیا تھا؟ شنواری کوفتہ. شنواری کوفتے, ٹھیک ہے. 11 سپٹمبر کو بدھ کے روز آپ کے پروگرام, کائنڈلی وہ اپلوڈ کیجیے گا. جی اور جی. ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال ہے. جی جی, آپ بات کر لیں ان سے. جی جی, سن رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آج کل ایک اہم ترین, میں جس کو کہتا ہوں, مسئلہ جو ہر گھر کا ہے وہ ہے بچوں کا ضد کرنا. بہت زیادہ ضد کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں. ایک تو ہوتے چھوٹا بچہ, یعنی جو بڑے بچے ہوتے ہیں 12 سال پلس کے یا 15 سال کے, وہ بھی بہت زیادہ ضدی ہو گئے ہیں. کچھ لوگ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے تو شاید اس کی وجہ سے, لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں جن کے گھر کا ماحول بڑا پرسکون ہوتا ہے, لیکن باوجود اس کے بھی وہاں پہ بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یا پھر وہ کیسے معلوم کیا جائے کہ ان کی ضد کی وجوہات کیا ہے؟ جی, اس حوالے سے گائیڈ کیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کی جو یہ کوئری ہے ہمارے ڈیجیٹل تک پہنچ گئی ہے, وہ انشاءاللہ 11 سپٹمبر والا شو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے. ناظرین, یمی لیشز, اتنے پرفیکٹ چاول میرے اتنی کوکنگ کے باوجود بھی آج بالکل پرفیکٹ بنے ہیں, اور دم بھی صحیح لگا ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو اور اپڈیٹ دیتی ہوں, لیکن ان کے سوال کا جواب مشیت. اچھا, جو انہوں نے سوال پوچھا, واقعی یہ مشی بہت زیادہ ریزن آ رہا ہے کہ جو ضد کا ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے چھوٹے بچوں کے اندر بھی, بیکاز آف دا گیمنگ اینڈ آل دیز, بیکاز یہ جو تمام تر گیمز ہیں یہ آپ کے نیورو ڈائیورسٹی کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں, اور آپ کی جو برین ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بڑا فاسٹ کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ جیسے گیمز شفٹ کر رہے ہو, آپ انسٹاگرام شفٹ کر رہے ہو, ویسے ہی آپ کے ٹینٹرمز بھی شفٹ ہونے لگ جاتے ہیں. اور زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو جو کانٹینٹ آج کل ہم زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈراماز ہو جائیں یا گیمز ہو جائیں, زیادہ تر لڑائی جھگڑا اس طرح کی چیزیں ہمارے اوپر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر حالات بھی ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ آئے روز کہیں نہ کہیں کچھ ایسی خبر آ رہی ہوتی ہے جو انسان کو بڑا نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے ان صاحب نے پوچھا کہ بڑے بچے بھی ضد کرتے ہیں, تو یس دیر آر سو مینی ریزنس. اب انہوں نے کہا کہ پرسکون گھروں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے. بیسیکلی ضد کرنے کے پیچھے کچھ نہ کچھ موٹیوز ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو اپنی جو بھی بات منوانی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس یا ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہماری بات کس طرح سے مانتے ہیں. چھوٹے بچوں کے اندر ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں پیرنٹس کو کہ اگر وہ کبھی کسی شاپنگ مال کسی جگہ کے اوپر آپ کو مطلب ضد کرتے ہیں یا اپنی وہ جو ہے دکھاتے ہیں ٹینٹرمز کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے, تو پیرنٹس امبیرسمنٹ میں فوراً سے ان کو وہ چیز لے دیتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ کہ لوگ مال میں کسی جگہ ان کے اوپر زیادہ اٹینشن آئے. تو دا تھنگ از کہ آپ کو اس طرح کی سچویشن کو ایک دو دفعہ گھر کے اندر یا سوشلی بھی اگنور کرنا ہوگا, تاکہ جو بچے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے ماں باپ پہ اثر کوئی نہیں پڑے گا, ہم بھلے جتنا بھی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں. تو چھوٹے بچوں کے اندر ضد کو روکنے کے لیے یہ بہت اچھی ایک چیز ہے. مطلب سوری آپ کی بات ادھر سے شروع, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو نوٹس نہ لیں. وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے, بڑے تیز ہوتے ہیں, جب آپ نوٹس نہیں لیں گے تھوڑی دیر بعد وہ کہیں گے اوہو ہماری تو دال نہیں گلی, تو چلو اب چپ ہو جاؤ. صحیح بات ہے, اوکے. ایسے. اور دوسرا یہ کہ جیسے بڑے ان کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر کیا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کوئی سوشل کمپیریزن کا شکار تو نہیں ہے بچہ. اب کیا ہے کہ ماں باپ بیچارے اپنی جتنی بھی بساط ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑے سکولز میں بچوں کو ایڈمٹ کرا دیتے ہیں, داخلہ ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے بچہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس تو یہ والا گیجٹ ہے, میرے پاس نہیں ہے, وہ اس گاڑی میں آ رہا ہے میں نہیں جا رہا. تو یہ تمام تر چیزیں ان کے اندر ایک انفیورٹی کمپلیکس کو بڑھا دیتی ہیں, اور وہ انفیورٹی کمپلیکس ایز اے غصہ ضد اپنے پیرنٹس کے اوپر نکلتا ہے, اپنے وہ تمام تر لوگ جن کے اوپر وہ اتھارٹی
जता सकते हैं उनके ऊपर आता है. उनके ऊपर जाता है. बिल्कुल सही बात की है नाज़रीन. दिस इज़ वंडरफुल. इस तरह बच्चों के इमोशनल ब्लैकमेल में मत आया करें. रो रहे हैं, रोने दें, थोड़ी देर बाद वो खुद ही चुप हो जाएंगे. और जो बड़े हैं उनके साथ काउंसलिंग का मामला करें. माँ बाप को चाहिए कि क्या होता है मिशी, 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं ना, पेरेंट्स उनके साथ इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो बाहर ही जाके अपनी बातें करनी है. एग्जैक्टली. कि पेरेंट्स ने उनको ऐसा फ्रीडम नहीं दिया होता कि अगर लड़का है तो उसका अपने बाप के साथ कोई इस तरह से कांटेक्ट नहीं होता कि वो शेयर कर सके कि अब्बा मुझे आज के दिन के अंदर क्या हर्डल्स या हार्डशिप्स फेस करना पड़ी. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और हम एहतराम के अंदर अपने बच्चों को एक सेकेंड सोर्स जो कि उनके लिए इतनी ज़्यादा लॉयल नहीं होती उसकी तरफ जो है भेज देते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चे फिर उन लोगों से अपनी चीज़ों की वैलिडेशन लेने के लिए अब उनके अच्छे बुरे तमाम तर बातों को मानते जाते हैं. फिर अगर एक है जैसे स्कूल गोइंग बच्चा है या स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली मिशी उसका दोस्त भी तो उसी एज का होगा. और उन दोनों की मेंटल कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि वो लाइफ के बड़े डिसीजन या पेरेंट्स को कैसे टैकल करना, ये चीज़ें एक दूसरे को सिखा सकें. तो यहाँ पर पेरेंट्स का आजकल के टाइम के अंदर अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली और एक असर्टिव. ये नहीं है फ्रेंडली का मतलब कि आपका बच्चा आपको कह रहा है अम्मा मैं 2 बजे आऊँगा, अच्छा ठीक है जी कोई बात नहीं. This is not correct. मतलब you should be friendly but not their friends. Yes. और आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है बच्चों को भी पता चल जाता है कि आपकी अथॉरिटी कब अथॉरिटी मोड ऑन हो जाना है अम्मा अब्बा का. तो वो उस चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उससे पहले ही आसानी से अपने मसले सॉल्व कर लें. ना कि अगर आप बहुत लीनियंट हो जाएंगे तो बच्चे आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे और बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप में चले जाएंगे तो वो आपसे छुपने लगेंगे. मतलब वो ये पुरानी कहावत है, वो सोने का निवाला लेकिन शेर की नज़र. जी. नज़र से खामोशी में बच्चे को समझ आ जानी चाहिए कि भाई इधर से अभी रैपट आने वाला है. बिल्कुल. तो पहले से ही समझ जाओ. जी. ये बड़ी ज़रूरी नाज़रीन बात है. और आपकी जो हाउस हेल्प होती है उनके अगर बच्चे आपके ज़ाहिर है उनकी कभी कभी बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में हाउस हेल्प होती है जिनको हम ऑब्वियसली इसके सेकेंड टर्म सर्वेंट्स होंगे तो उनके भी फैमिली और बच्चे होते हैं. तो उनके साथ उनको इंटरेक्ट करने का मौका ज़रूर दिया करें. मुझे याद है क्वेटा में जब मैं पैदा हुई थी, जब मेरी अर्ली स्कूलिंग थी, तो हमारे घर में एक बलोची लेडी हैं, वो उनकी फैमिली रहती थी. ठीक है. तो उनकी जो बेटी थी उसका मुझे नाम कुकी नहीं सॉरी कुकी एक और दोस्त थी मेरी, उसको मैं बलोचन बोलती थी छोटे होते. तो वो और मैं दोपहर को घर घर खेलते थे. तो उसके साथ इंटरेक्शन, इससे ये होता है कि आपकी ह्यूमैनिटेरियन एक जो उसमें ये नहीं होता कि फलाना छोटा है और मैं जो हूँ प्रिविलेज्ड हूँ. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको ये ना जाहिर करने दें कि वो लोग. ये चीज़ बहुत रोक दी गई है ना अब तो. स्कूल्स के अंदर भी जैसे हमें अगर टीचर डांट देता था तो हम कहते थे इट्स ओके. लेकिन अगर अब किसी बच्चे को डांट देता है तो पेरेंट्स लड़ने के लिए चले जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को डांटा तो डांटा क्यों, आप कौन होते हैं कहने वाले, हम खुद देख लेंगे. बाद में फिर जब वो बड़े होंगे ना नाज़रीन, जब बड़े होंगे ना ऐसे बच्चे, वो फिर आपको जो आपको फिर वो याद आएगा कि एट दैट पॉइंट इनको ज़रा स्ट्रिक्टली थोड़ा रखते, थोड़ा बताना चाहिए था कि बेटा टीचर ने अगर कहा है तो कोई वजह होगी, कोई एहतराम सिखाएं. इससे क्या होता है कि वो आपका भी उनके अंदर एहतराम रहेगा. आप जब उनको बड़ों का एहतराम नहीं सिखा रहे तो अल्टीमेटली टीचर तो 10th के बाद चला गया, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक टाइम के बाद चला गया, उनकी ज़िंदगी में कांस्टेंट बड़े आप हैं और वो जो आपने बड़ों का एहतराम सिखाया वो एक दिन आप पे आ जाएगा. बिल्कुल वंडरफुल. नाज़रीन ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन तारा आलू तेज मिर्ची पुलाव इज रेडी. अच्छा सॉरी, इस चमचे को इधर कर देते हैं. ये देखें इसके रात मजा हुस्न का, बस खत्म. क्या बात है भाई, वाह. ज़रूर ट्राई कीजिएगा. आज दोपहर में 3:30 बजे शो आएगा और रात में 9:30 बजे दोबारा से आप देख सकेंगे. अच्छा यार ये ज़रा इसके बाद सीरियस बातें फिर करते हैं. ठीक है. फिर तो आप इंग्लैंड चली जाएंगी हैं. मुझे भी ले जाओ यार. हाँ आ जाए आप भी. डिक्की में छुपा के जहाज के कार्गो में. आप ऐसे ही आ सकते हैं. सुबह नुमान दशहरी कहेंगे मिशी आप किधर है, कहूँगी मैं यूके जा रही हूँ. गुलदार में कहेंगे वो जो सामान था उसका क्या होगा. और हाफिज साहब बेहोश. ओह क्या होगा. ओह अच्छा कैसा बना है बताएं. एक सेकेंड. 2 इंच बढ़ गए नाज़रीन ऑलरेडी. बहुत मजे का बना है, बहुत वेरी है ना. बिल्कुल. और चावल बिल्कुल खिले खिले और बहुत मजे. नाज़रीन आज जो मेरा पानी का रेशो था ना, उफ टू गुड था. और गुलदार भाई चावल भी बहुत ही अच्छे लाए हैं.
ہاں چاولوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ یو کے میں کہہ رہے تو بہت سارے چاول میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں, لیکن وہ جو پاکستانی چاول کا جو فلیور باسمتی جو ہے وہ نہیں آتا. نہیں پتہ کیوں, میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ کچھ دفعہ جیپنیز اور چائنیز رائس بھی ہوتا ہے, نہیں اب انڈین وہ کوکر میں بنے تو صحیح ہوتا ہے. جو کھلے کھلے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے کرنل, سپر کرنل باسمتی یہ والے سب سے بیسٹ. لیکن مشی انفارچونیٹلی وہاں پر زیادہ تر انڈیا کی برانڈز ہوتی ہیں, پاکستانی بہت کم ہوتی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ میں بتاتی ہوں وہاں پہ برانڈز کم کیوں ہیں, ورنہ پہلے بہت ملتے تھے, ہر مسالہ ہر سوس یہ وہ ملتا تھا. وہ اس لیے کہ ہمارے کنٹینر تو یہاں پہ خالی روڈ بلاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں. باہر کے ملکوں میں تو ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے کنٹینر کی, ادھر آپ دیکھیں ہر جگہ 20 کنٹینر خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ روڈ بلاک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایکسپورٹ تو بند ہی ہو گئی ہے ہماری, لیکن مزے کا بنا ہے, بہت مزے کا. اس کو کہتے ہیں ناظرین ایک دم سے روڈ پہ جاتے ہوئے گاڑی کو کچے میں لے جائیں. اچھا ہم خاموشی ہو گئی ہے, اتنا مزے کا. ہم چاول پاکستان کا ریشو بتائیں گے اس وقت. پچھلے دنوں ایک بچی تھی 5ویں فلور سے اسکول میں جی اس نے چھلانگ مار دی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, سوسائڈ, بیکاز آف آئی تھنک پریشر آف پڑھائی کا, گریڈنگ کا تو بہت زیادہ ہے. لمز میں وہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے سوسائڈ کا کیس. ادھر ڈرگس کا استعمال بھی بہت ہو رہا ہے پاکستان میں, جس میں ناظرین آئس ہے, چرس ہے, اور میتھ ہے, بہت سارے ایسے ڈرگز ہیں جن کے کوئی علامات ہی نہیں آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کے بچے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اسکول کے بچے, کالج کے بچے, یونیورسٹی, ہاؤس وائفز, اٹس ویری ریمپنٹ. اس کی وجہ سے بھی مجھے لگ رہا ہے ریش ڈرائیونگ ہو رہی ہے, غصہ ہو رہا ہے, ایکسٹریم اقدام لوگ شوٹ کر رہے ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا بتائیں گے سوسائٹی پہ؟ مشی جب لا اینڈ آرڈر اتنا زیادہ کسی بھی جگہ پر اچھا نہ ہو تو اوبیسلی یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں جیسے ڈرگز ہے اور جو بھی اور کرمنل ایکٹیویٹیز لائک ریش ڈرائیونگ, اب جیسے ہم بات کرتے ہیں مہذب قوموں کی تو وہاں پر کوئی بھی پولیس کانسٹیبل نہیں ہوتے روڈ کے اوپر, لیکن پھر بھی لوگ اپنی لین کے اندر ہی جا رہے ہوتے ہیں, پراپر رولز فالو ہو رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے آپ کو کمپیریزن میں نہیں لے کے جا سکتے ان کے ساتھ, بیکاز ان کا جو ترقی کا ریشو اور جو ہمارا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ناؤ دی پوائنٹ از کہ یس یہ جو ڈرگ کا یوز ہے, بیکاز دیکھو ایک ایج ہوتی ہے جس کے اندر آپ زیادہ ایکسپیریمنٹنگ کے اندر انوالو ہوتے ہو, اور پہلے تو آپ نے شوق میں کہ ٹرائی کراؤ, ٹرائی کرتے ہیں, وہ آپ نے کر لیا, پھر اس کے بعد آپ اس کی ہو جاتے ہو ایڈکشن میں چلے جاتے ہو. ایڈکٹ جب ہو گئے ہو آپ تو پھر وہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے, اور پھر اگین وہ جو میں نے بات کی کہ پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں. یہ سوچنا کہ ہم تو بہت امیر ہیں تم بہت پیسے لے لو از رانگ. کیونکہ دیکھو آپ کی اولاد کے پیسے آپ نے ان کو ہی دینے ہیں, لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے ان کو کس ٹائم کے اندر وہ پاور, وہ اتھارٹی دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے پیسے دے دیں کہ وہ کہیں سے بھی آؤٹ سورس کر سکیں. ایسی ڈینجرس چیزیں جن سے ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ اسکولس کے باہر یہ جو میں دیکھتی ہوں بچے سست ہوئے ہوئے ہیں, ان سے بات کرو تو ان کی جو ریٹینشن یا آپ کی طرف اٹینشن کی جو پاور ہے وہ بالکل ایسے سود بودھ ہوتے ہیں. جی کینڈیز کے اندر, اور وہ بچہ اسی جگہ سے کینڈی لینا چاہے گا کیونکہ اس کے بعد اس کو ظاہر ہے ایک ٹائم پہ جب میڈیکل کالج کے اندر بھی بہت زیادہ یہ اسکیم آیا تھا کہ وہ جو چھلی والا تھا وہ اس کے اندر وہ نشہ دیتا تھا, جو اوپر سے مسالہ لگاتا تھا. جی تو وہ بہت زیادہ آیا تھا کہ کالج کے اندر, وہ میڈیکل کالج کے اندر اس طرح سے چیزیں ہوتی تھی. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن پھر الٹیمیٹلی جب آپ نے کہہ دیا کہ جی جو اسکول والے ہیں وہ ایک کول ماحول عطا کریں, کول ماحول بنائیں, بچوں کو کچھ نہ کہیں, تو پھر انہوں نے پوچھنے سے گریز کر لیا. ان کو کس سے مطلب ہے؟ آپ کی فیس سے اور آپ کے بچوں کو گریڈز دینے سے, ختم. اب رہ گئے آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچے کی تمام تر سماجی اور جو اس کی شخصی جو تربیت ہے اس کے ذمہ دار آپ نے خود اپنے آپ کو اکیلا کر لیا. پہلے یہ ہوتا تھا مشی کہ جیسے ہماری ماما ہمیں جاتی تھی نا اسکول وغیرہ چھوڑنے کے لیے, تو وہ دیکھتی تھی کہ کوئی بھی بچے جو ہے اسکول کے باہر اگر اسموکنگ وغیرہ کر رہے ہیں نا, تو ماما نے ان کو کہنا بیٹا کیوں کر رہے ہو, جاؤ اپنی کلاس میں جاؤ, یا چھٹی ٹائم بیٹا گھر جاؤ, کیوں کر رہے ہو, ایسے اس طرح کی بات ان کو کہنا. تو وہ بھی احترام سے نا ماما کو دیکھتے ہی پھینک دیتے تھے سگریٹ. لیکن اب یہ چیز نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ایون اپنی فیملی کے اندر بھی, پہلے خود مشی مشورہ لیتے ہیں کہ جی آپ کنسلٹنٹ ہیں, آپ ہمیں بتائیں, کچھ چیز بتا دیں. آپ نے ہمارے بچوں کو بدتمیز کیسے کہہ دیا,
آپ نے ان کو یہ چیز کیسے کہہ دی. تو اگر آپ اتنے زیادہ پوزیسو ہیں تو پھر ان کے اچھے برے کے ذمہ دار آپ خود ہیں. جو بھی سرکمسٹانسز خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو فیس کرنے پڑے, آپ خود ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ نے ہر شخص سے وہ اتھارٹی لے لی کہ آپ بھی بات نہ کریں, آپ بھی بات نہ کریں, آپ بھی بات نہ کریں. بالکل. تو پھر آپ خود اس بچے کو لے کے کیونکہ دیکھو جب زیادہ لوگ, اب ہم اس کے اندر کانٹرڈکٹری ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کسی کے بچوں کو ٹارگٹ پہ رکھ کے یہ تو ہیں ہی ایسے, یہ تو پڑھیں گے نہیں, اس طرح کی باتیں, اور یا پھر بالکل ہی چھوڑ دینا. بالکل. اور کسی نے آپ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے نا تو وہ آپ کی چھوٹی ایج کے اندر ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے. اچھا مجھے ایک چیز کال لینے سے پہلے کہ جی سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ بہت بری ہے, لیکن ہر دوسرے بچے کے پاس ایک ویپ ہے. اچھا ناظرین آپ کو بتا دوں, اگر آپ کے بچے ویپ جو ہے بڑے مزے سے آپ لوگ کہتے ہیں ہاں ویپ ہی تو ہے, دھواں اس میں سے بھی نکل رہا ہے, سگریٹ میں سے بھی نکل رہا ہے, تو یہ بتا دوں کہ CBD آئل جو کہ کینسر پیشنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان کے پین کو ایز کرنے کے لیے. CBD آئل آپ بے شک گوگل کر کے چیک کر لیں, وہ باٹل میں آئل ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ویپ کے اندر جو اس کا فلیور ہوتا ہے, جیسے ایپل ہو گیا, اسٹرابیری, اس کے بھی آئلز ہوتے ہیں, وہ آپ نے ڈالا, بیچ میں CBD آئل کے 3-4 ڈراپس ڈالے, تو وہ اسی طریقے سے وہ ہائی ہو رہے ہیں جس طریقے سے آپ کوئی سگریٹ یا آپ کوئی آئس یا آپ کوئی کوکین کر کے کرتے ہیں. اوبیسلی مشی اگر کوئی چیز آپ کے پین کو کم کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے تو وہ آپ کو ایک ایسا سودنگ ایفیکٹ دے رہی ہے بالکل جس سے آپ کانشیس نہیں رہ پاتے. اب بالکل آپ جاگ رہے ہیں, بچے کسی اور اس میں بالکل پڑے ہوئے ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں, مطلب it's alarming how can لیکن اس کے اندر پھر اگین پیرنٹس جو ہے نا تھوڑے جو ایکٹیو بچے ہوتے ہیں ان سے اریٹیٹ بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو دے وانٹ کہ موبائل فون کا بھی یوز جو زیادہ دیا جاتا ہے. سوری ہولڈ دیٹ تھاٹ, سوری ٹو انٹرپٹ. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان کو لے لیں. اوکے کال ڈراپ ہو گئی اور ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. ہاؤ تو واقعی ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. مشیت سوری آپ کمپلیٹ کر لیں. تو جو موبائل فون کا بھی جو زیادہ یوز ہے, امیاں ہو گئی یا ابو ہو گئے یا اور بھی فیملی میں خالائیں وغیرہ, ہر کوئی کہتے ہیں تم موبائل فون لو نا اور ہماری جان چھوڑ دو. تو وہ بچے کو آپ نے خود انوالو کیا, انڈلج کیا ہے اس تمام تر ایکٹیویٹیز کے اندر. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی باہر نہیں کھیلنے کو جا رہے, کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہے ان کی, کوئی دوسروں کے ساتھ مل کے نہیں کھیل پا رہے. بچے جو کرتے ہیں نا گیمز, اس میں ہار کے رو رہے ہیں 2-2 گھنٹے کہ ہم ہار گئے ہیں جی, اور ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں نہ دیکھو وہ ہمیشہ غلط کرتا ہے, وہ یوں کیوں کرتا ہے, اس کے ساتھ ایسے زیادتی ہو گئی. فور گاڈ سے گیم ہے. یہ ماں باپ جو ہے نا آج کل کے ابھی کی جو جنریشن ہے, آئی ڈونٹ نو وٹ دے آر اپ ٹو, بٹ یہ کہ ماں باپ پلیز آپ لوگ جو ہے نا تھوڑے سے عقل کے ناخن لیں, ان کو لیٹ دیم بریتھ, اینڈ سیکنڈلی اتنا زیادہ ان میں گھسا نہ کریں کہ بعد میں آپ لوگوں کے لیے ہی پرابلمس کریٹ ہوں. اس کے لیے مشی ایک وہ بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ دنیا بہت بے رحم ہے. ماں باپ تو ترس کھا لیتے ہیں, دنیا ترس نہیں کھاتی. بالکل. تو اگر آپ اپنے بچوں کو اتنے زیادہ سافٹ ہارٹیڈ اور اتنے زیادہ پیمپرڈ بنا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو آپ کے بچوں کا دنیا کیا حال کرے گی. تو اس حساب سے ان کی ٹریننگ کیا کریں کہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے, کس پہ یقین کرنا ہے, کس پہ یقین نہیں کرنا, اور اپنی جو سوشل اور پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے بیلنس کرنا. تھینک یو سو مچ مشیات. کچھ کوئکلی سے اپنا, آپ کو کسی نے اگر کانٹیکٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ تو کیسے؟ جی برین ٹاکس ود مش کے نام سے انسٹاگرام کے اوپر آپ اپنا آن لائن سیشن بک کرا سکتے ہیں, اور ان پرسن بھی فیو ڈیز میں جب یہاں اویلیبل ہوتی ہیں تو آپ اپنا سیشن بک کرا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہماری برین ٹاکس کی جو سوسائٹی ہے, مائنڈ فل مائنڈ سوسائٹی, اگر کوئی بھی پروفیشنل اس کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر, ہمیں جوائن کرے ایز اے والنٹیئر, بیکاز ٹوگیدر وی کین میک ڈفرینس. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کوئک سی تصویر. ناظرین بہت بہت شکریہ, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. آئی ہوپ آج کا سیشن جو ہے وہ ہیلپ فل ہو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے تو ہولڈ یور ہارسز, اور بچوں کو بچہ ہی رہن دیا کریں, ان کو اپنے سر پہ اتنا نہ چڑھایا کریں. تھینک یو. ان کو بھی پیار سے مشیت کو بھی مشی بولتے ہیں. جی تو آئیے, تھینک یو فار کمنگ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین آج اب ملاقات ہوگی آپ سے آنے والے بدھ والے دن. تب تک اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں, ٹیم کا, سب کا, کالرز کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں 4 دن کے بعد. آج دوبارہ سے آپ دیکھ سکیں گے دوپہر کو 3:30 بجے اور 9:30 بجے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.